सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का दिन बड़ा एक अहम दिन है। यानी जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हम याद करते हैं तो ये न सिर्फ एक 10 मुहर्रम की क़ुरबानी का दिन नहीं, बल्कि ये आने वाले तमाम ज़मानों के लिए एक दरसगाह होती है, करबला जिसे कहते हैं। आज प्रोग्राम में मैं मुदस्सिर इकबाल एक कोशिश करूँगा उलमाए किराम से ये जानने की कि ये कहा जाता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम वो दीन जिसे खुदा ने पसंदीदा तरीन करार दिया, वो करबला के बाद कैसे ज़िंदा होता है। इमाम अली मकाम की जो कुर्बानियाँ हैं, इमाम अली मकाम के खानवादे का जो इतना बड़ा एक इम्तहान है करबला के मैदान में, उसके बाद आलम इस्लाम कहाँ खड़ा है, आज हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क के मायनाज आलिम मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सलाम के लिए कसीम ज़ैदी साहब। कसीम, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आगाज़ आपसे, ये लफ्ज़ हमेशा ये शेर होता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वो इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो इस्लाम तो हमेशा से वो कायम रहा, लेकिन ये इसको कैसे कहा जाता है, ये क्या कुर्बानी है कि करबला के बाद जिंदा होता है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर आले बैत अतहार की मोहब्बत हमारे ईमान की असल और ईमान की बुनियाद है। आले बैत अतहार की मोहब्बत के बग़ैर हमारा ईमान हरगिज़ मुकम्मल नहीं हो सकता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पे अगर हम गौर करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में जिन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया, मैं ज़िम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि आपने नमाज पे ज़ोर दिया, रोज़े पे, आपने दीगर इबादात पे जहाँ ज़ोर दिया, वहाँ सबसे ज़्यादा ज़ोर आपने अपनी आले बैत की मोहब्बत पर दिया। और उसकी वजह यह है कि आप ही के इरशादात आले से ये बात हमारे सामने आया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आले बैत की मोहब्बत में मरने वाला ऐसा है जैसे वो शहादत की मौत मरा। अब जो आपने सवाल किया है, हम उसकी तरफ आते हैं। बुनियादी तौर पर बातिल और हक ये दोनों बाहम बरसर पैकार हैं रोज़े अज़ल से। बातिल शैतान की सूरत में और हक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में, बातिल नमरूद की सूरत में, हक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सूरत में, बातिल फ़िरऔन की सूरत में, और हक जो है हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में। लेकिन बहुत सारी दफ़ा बाज़ चीज़ों का, बाज़ ज़वात जो होती हैं वो बाज़ खुसूसियात और औसाफ का इस्तिआरा बन जाती हैं। जिस तरह कहा जाता है लिकुल्ल फ़िरऔन मूसा, हर फ़िरऔन के लिए मूसा है। अब यहाँ फ़िरऔन बातिल का इस्तिआरा है और मूसा अलैहिस्सलाम हक का इस्तिआरा है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हम देखते हैं कि करबला वाक़या होने तक जो इकट्ठी एक जगह किसी एक मकसद और मिशन के लिए जो कुर्बानी इमाम अली मकाम ने पेश फरमाई है, ये इकट्ठी इस तरह इज्तिमाई तौर पर, जिसमें सब्र भी है, रज़ा भी है, उम्मीद भी है, और जिसके अंदर इस्तिकामत भी है और हक परस्ती की इंतहा भी है, यकीनन बिल यकीन ये सिवाय हज़रत इमाम अली मकाम के करबला के इसके हमें कहीं और नज़र नहीं आती है। इस वजह से वो शिद्दत अलम, वो तशद्दुद और उसके मुकाबले में वो सब्र की इंतहा, लिहाजा इस्लाम उस वक्त जो है वो करबला की सूरत में था और उस वक्त जो बात है वो यजीदी अफवाज की सूरत में था। इसलिए जब भी कभी कहा जाता है तो कहा जाता है इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। गोया यहाँ करबला हक पे डटना, इस्तिकामत, सब्र और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान के मुकम्मल होने का इस्तिआरा बन चुका है।
تو یہ اصل وجہ ہے، وگرنہ صحابہ کرام نے بھی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، خود مولا کائنات نے قربانیاں دی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری جو ہے نا وہ قربانیاں ہیں، لیکن کہیں پر انڈیویجولی قربانی ہے، کہیں پر کسی کے بیٹے کی قربانی ہے، اور اگر یہاں آپ دیکھتے ہیں تو تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایک واقعے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ مفتی صاحب ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ویسے تو علماء کرام، لیکن یہ حدیث مبارکہ کہ حسین منی وانا من الحسین، تو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ امام جو ہیں وہ نواسہ رسول ہیں، اور لیکن میں حسین سے ہوں، اس کی تھوڑی تشریح کیجئے گا۔ یہ عام ایک فہم جو ہے میرے جیسے کوئی طالب علم ہیں ان کی سمجھ میں یہ نہیں آنا کہ حسین سے کیسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نسل ہے، آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے، آپ کے پوتے دیکھیں یہاں پر نواسے ہوں۔ جی دیکھیں یہاں پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ٹیکنیکلی بات کو سمجھنا ہے، حسین و منی یہاں پر من ہے، اور یہ جو من ہے اس کے کئی معنی ہیں جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، جو عربک لینگویج کو بیان کرتے ہیں جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جس طرح با کے کئی معنی ہیں، لام کے کئی معنی ہیں، اسی طرح یہ جو حرف من ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ یہاں پر اگر من زائدہ رکھ دیا جائے تو اب معنی ہوگا حسین منی وانا من حسین، یعنی میں حسین ہوں اور حسین میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ذات حسین کو اپنی ذات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، اور یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی نبی کو حسین بنا دیا، حسین کو نبی بنا دیا۔ یہ اسی طرح جس طرح کہا جاتا ہے کہ زید شعر ہے، اب زید جو ہے نا وہ شعر من کل الوجوہ نہیں ہوتا، کیونکہ مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان من کل الوجوہ مناسبت ضروری نہیں ہوتی ہے، صرف دلیری ہوتی ہے زید کے اندر شعر کی وصف، تو اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو نا زید شعر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بہت ساری جگہ فرمایا اے حسن حسین اور اہل بیت کو مخاطب کر کے کہ انا حرب لمن حاربتم وانا سلم لمن سالبتم، کہ جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری دوستی اس سے میری دوستی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو اب بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں جو احکام ذات پیغمبر نے اپنے لیے بیان کیے وہی احکام ان ذوات کے لیے بیان کیے۔ تو اب اس حوالے سے فرمایا حسین منی وانا من حسین، یعنی ادب کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، عشق کے لحاظ سے، ذکر کے لحاظ سے، جو حسین سے جس نے پیار کیا وہ سمجھے اس نے میں ہی ہوں، حسین میں ہوں اور میں حسین ہوں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام میں دیگر قربانیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن امام علی مقام کی اس شہادت کو اور قربانی کو شہرت اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے رسول نے حسین کو اپنی ذات قرار دیا کہ میں ہوں۔ اس کا مقصد، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید میں واللہ یعصمک من الناس، کہ کسی کی تلوار آپ کی کاٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کی ذات ہے اور دو ہستیاں ہیں حسن اور حسین، اور ایک جو سر سے لے کر جو ہے نا چھاتی تک اور دوسرے چھاتی سے لے کر پاؤں تک ہو بہو تشبیہ محمد ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو جو ظاہری شہادت ہے وہ تو مل نہیں سکتی تھی، یعنی جس کو جاری شہادت کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ آپ کو دشمنوں سے بچا لے گا، حضور کی دعا بھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حسن حسین کی صورت میں نبی علیہ السلام کو شہادت عطا فرمائی، یعنی اب شہادت حسن اور حسین کی ہے، اور وہ شہادت کا رتبہ رسول اللہ کے لیے ہے، اور یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب اسماعیل علیہ السلام بڑی وضاحت آپ نے اس پہ مہنگا لگ رہا ہے، میری جملہ مکمل کر لوں، میں جملہ مکمل کر لوں۔ حسین علیہ السلام کی اس قربانی اور شہادت کو یوں اس پریشان نہ ہوا جائے، جس طرح مینڈا اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہوتا ہے، لیکن ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تو اگر مینڈے کے گلے پہ چھری چرے وہ رتبہ ذبیح ہونے کا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملتا ہے، اسی طرح گردن حسین علیہ السلام کی کٹی ہے، رتبہ شہادت رسول اللہ کا ہے، اس لیے حسین پاک کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے حق کے اس شہادت کی عزت اور عظمت اور شہرت کا، ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر زمانے میں امام علی مقام کی شہادت کو رتبہ عطا فرمایا۔ تو نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو وہ جو قربانی کا سلسلہ ہے مفتی صاحب وہ وہاں ہے۔ لیکن ایک چیز جو آپ نے یہاں بات کی کہ حسین مجھ سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام علی مقام کو شہید کرنے والے، ان سے بغض رکھنے والے، ان کے خلاف جنگ کرنے والوں کی تو پھر جنگ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہوئی جو تھی جو آج ہے، تو پھر ہم اس کو یہی سمجھیں گے نا پھر؟ جی دیکھیں، اس میں ہم اہل سنت و جماعت تو متفق ہیں. ہماری جو اہل سنت کی مشہور کتاب شرح عقائد جی تو اس میں بڑا واضح جملے لکھے ہوئے ہیں علامہ تفتزانی نے. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس نے امام علی مقام کو شہید کیا یا ان کی شہادت پر خوش ہوا یا اس کی اعانت کی یعنی مدد کی ان کی شہادت میں، تو ہم اس کے لیے لعنت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو. ظاہر ہے کہ آل محمد سے جنگ، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. ہم آل سنت کے کم از کم دوسری رائے نہیں ہے کہ آل محمد سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے، آل محمد سے جنگ رسول اللہ سے جنگ ہے. اس میں میری جان ایک ذرہ برابر بھی ہمارے مکتب فکر کے یہاں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حسین پاک سے جنگ کرنا یہ رسول اللہ سے جنگ ہے. اسی وجہ سے ہم امام علی مقام کے قاتلوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. سوری ٹو سے اگر کسی کا انڈویلی نظریہ وہ الگ بات ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں جو رسول اللہ کے بغضی ہیں، جو آل بیت کے بغضی ہیں، وہ رسول اللہ کے بغضی ہیں. جو سیدہ زہرا، حسن کریمین، مولا علی کے بغضی ہیں، وہ حضور کے بغضی ہیں. جنہوں نے ان سے جنگ کی وہ حدیث سیہ میں ہے کہ انی حرب لمن حاربتم. یہاں پر میں چند سیکنڈ آپ کے لوں گا. یہاں حربن یہ مصدر ذکر کیا ہے، اور مصدر کبھی مبالغے کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے زید عدل، اس کا معنی بنتا ہے زید سراپا عدل ہے. تو جب حضور نے فرمایا انی حرب لمن حاربتم، تو اس کا معنی بنے گا کہ میں سراپا جنگ ہوں ان کے خلاف، کہ اے آل محمد جس نے تم سے جنگ کی ہے. تو محمد عربی جس کے خلاف سراپا جنگ ہو، اس کی کیا ایمان رہ گیا اور اس کی کیا نجات رہ گئی، اس کی کیا بخشش کا کوئی تصور رہ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کا بدترین شخص وہ ہے جس نے آل محمد پہ ظلم ڈھائے. اور یزید کمینہ، اور اس کا میرا تو بڑا مشہور جملہ ہے، اس کو کوئی اون کرے نہ کرے، کہ میں تو اپنے گھر کے اس رکھوالے جانور کا نام بھی اس نام پہ نہ رکھوں. بالکل. لیکن یہ اس میں تو بڑا سادہ سا آپ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ جو جنگ ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں تو صرف جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تمام اعمال، نمازیں، ہر چیز وہ غارت ہو جائے. یہاں تو پھر جو جنگ کی جائے اس جنگ کے بعد تو ان کا کچھ ہونا. مفتی صاحب اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سو سلام کے لیے قسیم زیدی موجود ہیں. ہمیں جوائن بھی کیا اس وقت علامہ حسین مسعودی صاحب نے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا بھی. قسیم، ہم چاہیں گے آج کا دن اور سے کچھ سلام جو ہے وہ پیش کیجئے امام علی مقام کے بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. جی قسیم. بالکل میں پیش کرتا ہوں. اسی کے غم نے دل و چشم میں بنائی جگہ، اسی کے غم نے دل و چشم میں بنائی جگہ، کہ جو شہید بھی ہوتا نہیں پرائی جگہ، حد شعور بشر میں حسین کیا آتے، حد شعور بشر میں حسین کیا آتے، کہ دوش مہر نبوت ہے ماورائی جگہ، اور یہ موج گریا کوئی دیر تھم بھی جائے اگر، سمندروں پہ بناتی نہیں ہے کائی جگہ. شعر دیکھیں کہ طواف آپ نہیں ہے کسی کے قدموں پر، طواف آپ نہیں ہے کسی کے قدموں پر، چکا رہی ہے
ندامت کی پائی پائی جگہ، اور حسین سجدہ آخر میں رنگ بھر رہے تھے، حسین سجدہ آخر میں رنگ بھر رہے تھے، علی کی بیٹی نے کس سطح سے اٹھائی جگہ، اور کچھ اتنے زخم تھے شبیر کے مقدر میں، کچھ اتنے زخم تھے شبیر کے مقدر میں، کہ قضا کے تیر کو خالی نظر نہ آئی جگہ، اور دل فقیر کہیں اور جائے کیا توقیر، درے امام پہ قسمت سے ہے کمائی جگہ، اسی کے دل۔ بہت قسیم آپ نے سلام پیش کیا، اور یہی وہ درد ہے، وہ چیزیں ہیں جس کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ مفتی صاحب، میں ایک سی چیز آپ کے یہاں جاننا چاہوں گا کہ ذکر حسین جو ہے وہ پچھلے 1400 سال سے ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس ذکر کو تازہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن فکر حسین کا جب معاملہ آتا ہے تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو اس فکر حسین سے شاید دور ہو گئی ہے، مصلحتاً ہے، وہ جو ایک کلمہ حق کہنا ہے، وہ جو سچ ہے، وہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی حق پر ڈٹے رہنا ہے، وہ فکر آہستہ آہستہ کیوں کم ہو رہی ہے؟ مصلحتاً یا کوئی اور وجہ ہے کہ ہم اس جانب نہیں ہیں؟ کیونکہ وہی تو نجات ہے جو فکر حسین پر ہمارا عمل ہو۔ جی دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ذکر حسین عبادت ہے، کیونکہ امام علی مقام کا ذکر یہ حقیقت میں رسول اللہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ کا ذکر یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر آپ نے حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی آپ نے جو مین اعلان کیا اس میں اپنی اہل بیت کا ذکر کیا، پھر جمعے کے خطبوں کے دوران حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا، گود میں بٹھانا، ان کے تذکرے کرنا، یہ بھی امت کے لیے سبق تھا کہ ان کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہونا۔ لیکن اس کے بعد جو کربلا میں ہوا ہے وہ ائمہ اہل بیت اور بالخصوص امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی فکر کو عملی طور پر انہوں نے اپنی فکر کو پیش کیا ہے۔ اب اس میں بہت سارا مسئلہ ہے، کیونکہ فکر حسین پہ چلنا ذرا تھوڑا زیادہ وہ مشکل ہے، کیونکہ امام علی مقام نے تو اپنا 6 مہینے کا لال بھی کٹوا دیا تھا، اور آپ نے تو اپنے پورے خاندان اپنے اعزا قارب سمیت جو ہے نا وہ قربانیاں دی تھیں، تو ظاہر ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ تھوڑی محراب و منبر کی یا ذرائع ابلاغ کی بھی کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم نے ذکر حسین کو تو بہت زیادہ فوکس کیا ہے، ذکر حسین پہ ہم نے بہت زیادہ خطابات کی ہیں، تقریریں کی ہیں، بینرز لگائیں، لیکن جتنا ضرورت تھی اتنا ہم لوگ فکر حسین کو اجاگر نہیں کر سکے کہ کسی ظالم جابر حکمران کے سامنے، کسی
بددین لادین شخص کے سامنے کلمہ حق کے لیے ڈٹ جانا اور اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان مال اولاد کو قربان کرنا، یہ امام علی مقام کی فکر ہے. اور صبر کرنا اور استقامت دکھانا اور دین کے لیے تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جانا، یہ فکر حسین ہے. تو اس کے اوپر ہماری تعلیمات بھی بڑی کم ہوئی ہیں، خطابات بھی کم ہوئے ہیں، اور اصل بات یہ کہ ذرا یہ مشکل راستہ ہے. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک قانون ہے تمام مکاتب فکر کے ہاں کہ جس عبادت میں جتنی زیادہ تکلیف اٹھائی جاتی ہے اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو حسین علیہ السلام کو اسی لیے سید الشہداء کہتے ہیں کہ آپ نے انتہا کر دی ہے اس صبر کی بھی، استقامت کی بھی، اور آپ نے انتہا کر دی ہے اسلام کے ساتھ اور اللہ رسول کی ذات کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی، اس کمٹمنٹ کو انہوں نے پورا کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا جو سوال تھا کہ ہم فکر سے دور ہیں، واقعی ہمارے اندر کمزوری ہے. اگر ہم فکر سے دور نہ ہوتے تو جن لوگوں کو قل واللہ شریف پڑھنی نہیں آتی، نماز کا طریقہ نہیں آتا، وہ آج ہم امہ کی رہنمائی کر رہے ہوتے. جو ظالم، جابر، عیاش، مکار قسم کے لوگ ہیں، آج بڑے بڑے جناب پگڑی داڑھی والے لوگ اور بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے علماء آج ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چل رہے ہوتے کہ جن کو سیدھا کلمہ پڑھنا نہیں آتا. تو یہ فکر کی کمزوری ہے کہ فکر عام نہیں کر سکیں، جس کی وجہ سے اس وقت امت کی زبوں آلی ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں، آپ تمام امت مسلمہ کے جتنے ممالک ہیں وہاں پر دیکھ لیں. بالکل، یہ تو بڑا اہم معاملہ جو آپ بات کر رہے ہیں مفتی صاحب. اچھا، ایک چیز جو ہے وہ میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا علامہ حسین مسعودی صاحب، کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کربلا کے یہ کربلا کی قربانیاں کہ آج اسلام اس حالت میں ہمارے پاس ہے کہ ہم اسلام، قرآن اور کہتے ہیں کہ کربلا زندہ ہوتا ہے. چاہوں گا اس کے حوالے سے کہ یہ کربلا کا زندہ ہونا، اسلام کا زندہ ہونا ہر کربلا کے بعد، ایک کس طرح سے حسین کا شہادت کا فلسفہ، قربانی کا فلسفہ اور صبر کا فلسفہ ہے جو آج ہمارے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین ان الدین عند اللہ الاسلام. یہیں سے بات کو آغاز کر دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی مفتی قریشی صاحب نے فرمایا ہے، حنیف قریشی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے حسین ابن علی کا بھی تعارف اور واقع کربلا اور معرکہ کربلا جس کو کہتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ بیان کیا، اور مقصد انسانیت بھی کہ خدا بند عالم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا الا لیعبدون، مگر عبادت کے لیے. اور کمال عبادت اگر ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کو کبھی مسجد کی صفوں سے سر کو اٹھا کے مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے حسین کے سجدوں میں ملے گی. تو بات یہ ہے کہ جس چیز کی تلاش ہے وہ توحید ہے، وحدانیت ہے، اقرار اللہ ہے اور فنا فی اللہ ہے. اور اس کے لیے حسین ابن علی نے اس کا وہ عملی مظاہرہ کیا کہ تاریخ بشریت اس بات کی گواہ ہے کہ جب سے روئے ارض پر خلقت کا وجود ہے، اس سے بہتر فنا فی اللہ کی کوئی اور صورت معاشرے کو نظر نہیں آئی. اور نہ صرف تنہا اپنی قربانی یا فنا فی اللہ کی منزل ہے، بلکہ دادا ابراہیم کا وہ جملہ کہ جب وہ کعبے کی بنا رکھنے آ رہے تھے، حسین ابن علی لا الہ کی بنا رکھنے جا رہے ہیں، یہ فرق ایک بہت واضح ہے. تو اس وقت بھی میرے نبی نے کیا جملہ ادا کیا، قرآن نے اس کی زینت بنائی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں اپنی ذریت کو لے کر کے، دادا ابراہیم حسین ابن علی کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنی ذریت لے کر کے کہاں جا رہا ہوں؟ ایک ایسی وادی میں جا رہا ہوں جو وادی میں نہ آب ہے، نہ گیا ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ ذیش، کچھ نہیں ہے. یا چاروں طرف لق و دق پہاڑ ہے یا آسمان ہے. اور وہاں پر اپنی ذریت کو لے کے، ذریت میں کون؟ ایک ناموس ہے اور ایک نومولود، اور اسے لے کے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے. کیوں کہ معلوم ہے عند بیتک المحرم،
خود قرآن اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ وہاں بتایا جا رہا ہے تو حسین ابن علی جب کربلا کی سفر اختیار کیا تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کیونکہ یہ کرب اور بلا کی جو سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، جسے دشت بلا کہا جاتا ہے، حسین نے اس دشت بلا کو کیا ہے؟ عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو کیا ہے؟ نبی کا مدینہ بنا دیا۔ یہ حسین ابن علی نے اس جو زمین لوگوں کے لیے کیا تھی؟ تکلیف دہ تھے، کرب اور بلا کی زمین تھے، حسین ابن علی کے پاک خون نے اور ان کی ناموس کے پاک خون نے، وہ نبی کے خون نے اس زمین کو کیا ہے؟ اب کربلا معلی بنا دیا، یعنی انسانیت کی تقدیر۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان کو، یہ 1400 سال جو آپ کا سوال تھا کہ 1400 سال سے یہ ذکر حسین جاری رکھا ہے، اس لیے جاری رکھا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ اور اگر کربلا کو سمجھنا ہے، جیسے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا، میں تو صرف اسی کی تائید کروں گا اور اسی میں چند جملے شامل کرنا چاہوں گا ثواب کے غرض سے، کہ دیکھیے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد۔ یہ بات ایک جگہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور اسی حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد، اصل میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ، جس شعر کو آپ نے پڑھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، میں اس کو یوں کہہ دوں گا اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ تو اب اسلام کے چہرے پہ جو منافقت کی نقاب ڈالی جا رہی تھی، جو کفر و نفاق کی جامہ پہنایا جا رہا تھا، حسین ابن علی نے وہ نبی کا جامہ اسلام کو پہنایا، اسی لیے ان کو بنا الہ الہ کہا گیا۔ اور صرف بنا الہ الہ نہیں کہا، جب کسی نے پوچھا شاعر سے کہ یہ بتائیے کہ ذرا دین کی تعریف پوری لکھ، تو شاعر جواب میں کہتا ہے میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ تو یہ حسین ابن علی دین است اور دین پناہ است ہے۔ تو یہ تعریف اگر یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ میں نے بتا دیا کہ ناموس بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، غربت ہے، تنہائی ہے، وحشت ہے، اغیار کا مجمع ہے، اور اس کے درمیان لقاء اللہ کی منزل ہے۔ یہ صبر کا جو ایک ہمیں اور وفا کا ایک مجسمہ پورا نظر آتا ہے کربلا کے میدان میں، وفا بھی ہے، صبر بھی ہے، امتحان ہے، اس امتحان سے پاس ہوتے ہوئے ہر شخص نظر آ رہا ہے، وہ 72 میں، وہ بچوں سے لے کر تو وہ بوڑھوں تک تمام۔ تو یہ جو درس ہے یہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیے فذکر، یہ قرآن نے خود ایک بات کی طرف بڑی وضاحت کر دی ہے کہ بار بار یہ کربلا کو کیوں ہم بار بار ذکر کریں۔ یہ دن میں 5 مرتبہ، ایک مرتبہ بھی دن میں سجدہ کر لیں خدا کے حاضری میں تو پورے دن کے لیے کافی بھی ہو سکتا تھا، خدا نے 5 مرتبہ یہ تکرار کیوں رکھی ہے؟ یہ بار بار وضو کی تکرار کیوں ہے؟ جب آپ نماز پڑھیں گے پہلے وضو کریں گے، پہلے جگہ کو پاک کریں گے، پورا اہتمام کریں گے، اور پھر ایک انوائرمنٹ بنائیں گے، اور پھر اس انوائرمنٹ کے ساتھ آپ کیا ہے؟ لقاء اللہ کی منزل طے کریں گے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی انسانیت بیدار نہیں ہوئی۔ وہ پھر امام حسین کا وہ جملہ آج بھی یاد آتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ تو حسین ابن علی نے یہی فلسفہ تو ثابت کیا، یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے معاشرے کو، جو آج تک انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اگر آج بھی انسان اس بات کو سمجھ جائے، یہ نادان انسان ہے۔ آج بھی اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھتے ہیں تو 7-8 ارب میں کتنے،
اور ان میں بھی کتنے ہیں، اور اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں، اور اللہ کی ماننے والے کتنے ہیں. تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جی ہاں، امام سے حب رکھنے والے کتنے ہیں اور امام کی سیرت پر چلنے والے کتنے ہیں. ابھی یہ بھی تو دیکھیں علامہ صاحب کہ سب سے تعداد میں بہت ہیں مسلمان، لیکن ذلیل و رسوا بھی زیادہ ہو رہے ہیں. آج ظلم و ستم کا شکار بھی ہو رہے ہیں. معاشرتی برائیوں کی بات کہ انفرادی یا اجتماعی تو وہ بھی ہو رہے ہیں. ہمیں ایک چیز معلوم بھی ہے، موجود بھی ہے، اس کے باوجود ہماری یہ حالت پھر کیوں ہے؟ مثل حسین کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے. اصل بات یہ ہے. اور اگر آنچ آ جائے حق پر تو مر جانا چاہیے. آج ہم اس کے لیے نہیں تیار ہیں. انسان قربانی دینے کے لیے نہیں تیار. ہم ذرا سی چیز آپ سے قربانی کے لیے خدا مانگے، ہمیں بہت ساری چیزیں، نماز کا خود مثال موجود ہے، روزے کی مثال موجود ہے، مال کی مثال موجود ہے، لیکن میں کہوں گا کہ جی ہاں، یہ کیا ہے اصل میں ذبح عظیم جسے کہتے ہیں. یعنی کمال. اگر کمال دیکھیں ہم، پھر میں بار بار نبینا حضرت ابراہیم و اسماعیل کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اگر حسین ابن علی کو سمجھنا ہے تو دادا ابراہیم کو سمجھیں قرآن کے ذریعے سے. آپ کو حسین ابن علی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا، ان کی روش سمجھ میں آ جائے گی، ان کی سیرت سمجھ میں آ جائے گی. اگرچہ کہ حسین ابن علی نے یہ بات واضح کر دی پہلے دن سے کہ انی لم اخرج، میں خروج نہیں کر رہا. کس کے لیے؟ شرارت کے لیے، فساد کے لیے، ظلم کے لیے، مال و متاع کے لیے، جاؤ حشم کے لیے، حکومت کے لیے. ان سب چیزوں کے لیے میرا خروج نہیں ہے. انما خرجت لطلب اصلاح جدی امت جدی. میں تو اپنا کی امت کی اصلاح کے لیے، لفظ اصلاح امت جدی، میں صرف نکل اس لیے رہا ہوں کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی بقا ہو جائے، مسلمانوں میں محبت ہو جائے، مسلمان آپس میں شیر و شکر ہو جائیں، مسلمان ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے لگ جائیں، مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد ہو جائیں. دیکھو چھوٹی سی جمعیت بھی اگر مسلمانوں کی ہوگی تو بہت بڑے لشکر پر حاوی آ سکتی ہے. شرط یہی ہے کہ تمہیں متحد ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ مسلمان رہنا چاہیے. بالکل، یہ بہت اہم بات کی ہے کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ مسلمان رہنا چاہیے. چھوٹی سی جمعیت ہو تو غالب آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے متحد ہونا ضروری ہے. میں آخر میں چاہوں گا جو ہے ہم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، مفتی حنیف قریشی صاحب کی شکریہ ادا کروں گا. آخر میں قسیم سلام کے چند اشعار جو ہے وہ پیش کیجئے گا. میں پیش کرتا ہوں امام حسین کی رخصت اپنی بیٹی بی بی سکینہ سے. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، جوڑ کر نرم سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اپنی بیٹی کی طرف پیار سے دیکھو بابا، یہ میری آخری خواہش ہی سمجھ لو بابا، پھر نہیں مانگوں گی کچھ تم سے، یہ وعدہ ہے میرا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، پھول کی طرح صدا ساتھ ہی رکھا
مجھ کو آج تک آپ نے تنہا نہیں چھوڑا مجھ کو، اب مجھے چھوڑ کے کیوں جاتے ہو تنہا بابا، یہ امانت نہ کوئی چھین لے مجھ سے آ کر، ارے ساتھ لے جائیے بابا میرے کانوں کے گوہر، اپنی معصوم سکینہ پہ یہ احسان ہوگا، اور پاس شبیر کے مقتل میں چلے جاؤ گے، مجھ کو معلوم ہے اب آپ نہیں آؤ گے، کیا یہ ممکن نہیں کچھ دیر ٹھہر جاؤ ذرا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔